बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थर्ड ईयर महद इस्लामिया क्लास में हमने सूरत हुजरात पढ़ी, जिसके अंदर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब और अखुवत के बारे में और इस्लाह माशरा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हकूकुल इबाद के बारे में। सूरत इनाम की आयत नंबर 151, आयत नंबर 151, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने जो है हकूकुल इबाद बयान किए हैं। हकूक़ की दो किस्में हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह के बारे में आता है कि अल्लाह ताला जो है शिर्क के अलावा तमाम अपने हकूक़ जो है अपने फजल से माफ़ फरमा देंगे, जो कमी कोताही होगी उसको माफ़ फरमा देंगे। लेकिन हकूकुल इबाद ऐसे हैं जिसमें जो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएंगे, बल्कि वो हमें जिस बंदे की जिस हक़ में हमने कमी की होगी उससे हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो ही हमें माफ़ी मिलेगी, वरना हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आज हम हकूकुल इबाद के मुतल्लिक़ बढ़ते हैं। सूरत इनाम की आयत नंबर 151 कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने किस हक़ का जो है वो हुक्म दिया पूरा करने का। देखिए लफ्ज़ी तर्जमा, कुल कह दो तालू आओ अतलू मैं पढ़ूँ मा जो हवा हराम क्या रब्बुकुम तुम्हारे रब अलैकुम तुम पर, अल्लाह ख़बरदार ना तुश्रिकू तुम शिर्क करो भी इसके साथ शेन किसी चीज़ में, व बिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ एहसाना एहसान, वला तक़्तुलू और ना तुम कत्ल करो औलादकुम अपनी औलाद को मिन से इमलाक भूख, नहनु हम नरज़ुकुकुम तुमको भी रिस्क देंगे, वैयाहुम और इन्हें भी, वला तक़रबू और ना करीब जाओ फ़वाहिशा फहाशी के काम, माँ जो ज़हरा ज़ाहिर हो मिनहा इससे, वमा और जो बताना छुपी हो, वला तक़्तुलू और ना कत्ल करो नफ्सा जान अल्लती जिसको हरामा हराम के अल्लाह ने, इल्ला मगर बिलहक़्क़ि हक़ के साथ, ज़ालिकुम तुम्हारे लिए, वस्वाकुम हुक्म दिया तुम्हें, बिही इसकी लअल्लकुम शायद कि तुम ताक़िलून अक़ल से काम लो। कुल तालू अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि एहसानन व तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ ज़ालिकुम वस्वाकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। आप फरमा दीजिए कि मैं पढ़कर सुनाऊँ, जो अल्लाह ने तुम पर हराम किया है, ख़बरदार तुम इसी के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल मत करो, हम तुमको भी रिस्क देंगे और इनको भी, और बेहिया की बातों के करीब मत जाओ जो इनसे ज़ाहिर हो या जो छुपी हों, और इस जान को जिसे अल्लाह ने हराम किया कत्ल ना करो मगर हक़ के साथ। ये वो बातें हैं जिसका तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम अक्ल से काम लो। देखिए इस आयत मुबारका में जो हकूकुल इबाद का तज़किरा है, इसमें सबसे पहला जो है ना हकूकुल्लाह का एक ज़िक्र किया गया है, उसमें शिर्क ना करना। पहली चीज़ जिससे रोका गया वो शिर्क ना करने का हुक्म है। सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में इरशाद है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला अपने हक़ में जो हमने अल्लाह ताला के हुकूक में कमी कोताही की होगी, अल्लाह ताला हर हक़ को यानी कि माफ़ फरमा देंगे अपने फ़ज़ल से जो कमी कोताही होगी। लेकिन एक शिर्क एक वाहिद एक ऐसा अमल है जिसको अल्लाह ताला किसी सूरत माफ़ नहीं फरमाएंगे। ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। दूसरा जो हुक्म दिया गया है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है, क्योंकि वालिदैन के साथ इसलिए कि अल्लाह ताला के बाद वालिदैन जो है इंसान के सबसे बड़े मोहसिन होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है फ़बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँचे तो इनसे इज़हार बेजारी ना हो, हत्ता कि इन्हें उफ़ तक ना कहा जाए और ना झिड़का दी जाए, बल्कि दोनों से नहायत नरम और करीमाना लहजे में बात की जाए। देखिए एक लफ्ज़ है उफ़, कितना मामूली सा है। अल्लाह ताला ने ये बयान फरमा दिया कि वालिदैन के सामने उफ़ तक कहना भी जो है वो गुनाह के मुतरादिफ, यानी कि उससे गुनाह मिलता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा सबसे अफजल और बेहतरीन अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज को इसके वक्त पर पढ़ना। फरमाते हैं फिर मैंने सवाल किया इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। और आप कुरान पाक में जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का बयान किया उसके साथ ही तकरीबन अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का भी हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला के बाद जो सबसे ज़्यादा एहसानमंद हैं और जो सबसे ज़्यादा अच्छे सलूक के हमारे मुस्तहिक है वो कौन है? वालिदैन हैं। कि वालिदैन का हक़ आप सारी ज़िंदगी भी अगर उनकी खिदमत करके गुजार दें तो भी आप उनके हक़
کو ادا نہیں کر سکتے، تو جب ہم ان کے حق کو ہی نہیں ادا کر سکتے تو ان کے حق میں ہم نے ان کے ساتھ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس ہم نافرمانی میں شمار ہو۔ اور جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کی بہت عبرتناک سزا ہے اور آخرت میں بھی بہت سخت سزا۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اس لیے کہ دور جہالت میں بھی اور آج بھی یہ خیال موجود ہے اولاد کم پیدا کرو، وسائل تو موجود نہیں، جبکہ اللہ نے اپنا اصول بیان فرما دیا کہ ہم سب کو رزق دیتے ہیں، اس لیے رزق کے سلسلے میں خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، بے شک تمہارے کمزور لوگوں کے توفیل تمہاری نصرت و مدد کی جاتی ہے اور رزق بھی انہی کے سبب دیا جاتا ہے۔ اولاد کی جو ہے وہ اچھی طریقے سے تربیت نہ کرنا بھی ان کا قتل ہے، اس لیے ان کی دینی تربیت بہت ضروری ہے۔ آگے ہے چوتھی بات جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے فواحش سے پرہیز، اس سے مراد بے حیائی کی وہ چیزیں ہیں جو خواہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وبطن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ نے ظاہر اور چھپی ہوئی بے حیائی کو حرام کیا، اس میں تمام چھوٹے بڑے گناہ شامل ہیں، فحاشی زنا تک لے جاتی ہے جس سے معاشرے میں جنسی انارکی اور اخلاقی برائیاں پھیلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ حق قتل، پانچویں چیز جس سے منع کیا گیا وہ قتل ناحق ہے، قتل کی سزا دنیا میں قتل اور آخرت میں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو حق سے سوا قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا، صرف 3 گناہوں کی وجہ سے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں سے، ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے، دوسرے یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اور اس کے قصاص میں مارا جائے، تیسرے یہ کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ آگے سورۃ انعام کی آیت نمبر 152 اور 153 ہے جس کے اندر جو ہے وہ یتیم کے ساتھ یتیم کے مال کے بارے میں اور ناپ تول کی کمی کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں ولا اور نہ تقربوا قریب جاؤ مالا مال یتیمی یتیم الا مگر باللاتی ایسے جو ہیا وہ احسن و بہترین حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللاتی ہی احسن حتیٰ یبلغا اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ واعفوا اور تم پورا کرو کیلا ناپ والمیزانہ اور تول بالقسط انصاف کے ساتھ، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو۔ لا نہیں نکلف ہم تکلیف دیتے نفسن کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت، وا اور اذا جب قل تم بات کرو فعدلوا تو انصاف کرو، لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کرو۔ ولو کانا اور اگرچہ ہو ذا قربا رشتہ دار، وا اور بعہدی عہد اللہ کا، اوفو پورا کرو، ذالکم یہ وصاکم بہ اس نے تمہیں حکم دیا اس کا، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَوَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، خواہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو اللہ کا عہد پورا کرو، اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وا اور انا یہ کہ ھذا یہ صراطی راستہ میرا مستقیما سیدھا، فاتبعوہ بس اس پر چلو، ولا تتبعوا نہ چلو سبلا راستے، فتفرق بس جدا کر دے بکم تمہیں، عن سبیلہ ان سے سبیلی اس کا راستہ، ذالکم یہ وصاکم حکم دیا بھی اس کا، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ میرا راستہ سیدھا ہے بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، تمہیں اس راستے سے دور کر دیں گے جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ دیکھیں آیت نمبر 152 میں جو ہے وہ مختلف معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے مالی یتیم نہ کھاؤ،
یتیم کے مال کے پاس مستحسن یعنی اچھے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہ جاؤ، یعنی اس کا مال نہ کھاؤ حتیٰ کہ وہ جوانی تک پہنچے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانی تک پہنچنے کے بعد مستحسن طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے یتیم کا مال کھانا جائز ہو جائے گا، بلکہ یہ اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بلوغت تک پہنچنے کے بعد یتیم اپنے مال کا خود مالک ہو جائے گا اور وارث سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اور مستحسن طریقے سے مراد ایسا طریقہ ہے جو بے غرضی، نیک نیتی اور یتیم کی بھلائی اور خیر خواہی پر مبنی ہو، جس پر خدا اور کسی کی طرف سے تم پر اعتراض نہ ہو۔ یتیم کی کفالت کا بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و کافل یتیمی فی الجنت، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں ایسے ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تھا، دونوں انگلیوں کو ملا کے، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں ایسے جنت میں ہوں گے، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو دوسرا حکم بتایا گیا معاشرتی حکم جو ہمارا ہے، ناپ تول میں انصاف۔ ناپ تول میں کمی کرنا یعنی لیتے وقت تو پورا لینا اور دیتے وقت ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دینا انتہائی پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اس آیت میں ہر طرح کے تجارتی بددیانتی سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً بعض چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں، مثلاً کپڑا تو اس کو کھینچ کے بڑا نہ کیا جائے، اور کچھ چیزیں تول کر دی جاتی ہیں، مثلاً غلہ وغیرہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقم الوزن بالقسط ولا تکسروا المیزان، اور وزن انصاف کے مطابق پورا کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بیماری انسانی معاشرے کا شروع سے ہی المیہ رہی ہے، بلکہ قوم شعیب علیہ السلام کی تباہی کی وجہ ہی ناپ تول میں کمی تھی کہ وہ من حیث القوم اس بیماری میں مبتلا تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو کم تولتے اور ناپتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس سے منع کرتے ہوئے انصاف سے ناپ تول کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھول چوک یا غلطی کمی بیشی پر اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ناپ تول کرنے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور ترازو سیدھی رکھا کرو، ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اور جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگی ہے اس قوم میں کیا ہو جاتا ہے؟ قحط پڑتا ہے، اور قحط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے، اور ہم مسلمانوں میں بھی یہ بیماری کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ہم اس کو جو ہے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اس سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ طاقت کے مطابق تکلیف نہیں دیتے، کہ تمام اعمال کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا گیا ہے، کیونکہ انسان صلاحیتوں، طاقت اور حالات کے اعتبار سے مختلف درجات کے حامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی طاقت کے مطابق اسلامی تعلیمات پر بھرپور عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور جو چیز انسان کی طاقت سے باہر ہے اللہ اس پر گرفت نہیں کرے گا۔ مثلاً صحابہ میں درجات فضیلت ہے، مثلاً ہر شخص حضرت ابوبکر نہ بن سکا اور نہ حضرت عمر بن سکا، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو جتنی اس کی برداشت ہے، قوت برداشت ہے، اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ اگلا جو حکم بتایا گیا وہ حق و انصاف کی بات کہنا، کہ جب بھی بات کرو انصاف کی کرو، چاہے معاملہ تمہارے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہر معاملے میں یہ دیکھو کون سا شخص حق پر ہے، پھر اس کا بھرپور ساتھ دو۔ یہ مت دیکھو کہ چونکہ یہ شخص میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دوں گا، چاہے وہ باطل پہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات ایک واضح حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ اگر آج ہم اس اصول پر عمل کریں تو بہت سے معاشرتی مسائل چند لمحات میں ختم ہو جائیں گے۔ مولانا مودودی صاحب حق کی شہادت چھپانے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ کی سنت یعنی کہ اللہ کا طریقہ جو ہے وہ پورا ہو چکا، اور اب ہم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں کہ ہم اس سے ان کا ارتکاب کریں اور سزا سے بچ جائیں۔ حقیقت ہے کہ ہم حق کی شہادت دینے میں جتنی کوتاہی کرتے گئے اور باطل کی شہادت دینے میں ہمارا قدم جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے ٹھیک اسی رفتار سے ہم گرتے چلے گئے ہیں۔ پچھلی ایک صدی کے اندر مسلمان قومیں مغلوب و محکوم ہوتی چلی گئی، مسلمان کا نام ذلت اور مسکنت کا نشان بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ، شہادت کو نہ چھپاؤ، جس نے اسے چھپایا بس بے شک اس کا دل گناہ گار ہوا۔ پھر آگے حکم دیا گیا کہ اللہ سے عہد کو پورا کرو۔ مولانا مودودی کے نزدیک اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو انسان خدا سے کرے،
اور وہ بھی جو خدا کا نام لے کر انسانوں سے کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان خدا سے کرے کہ ایک انسان نے کہا، مثال کے طور پہ ایک انسان نے کہا کہ میں آئندہ اللہ تعالیٰ جی یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہو گیا نا، میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں۔ پھر ایک انسان نے دوسرے انسان سے کہا کہ اللہ کی قسم یا میرا اللہ کا پکا وعدہ کہ میں آئندہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، یہ دو ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ بھی مراد ہے۔ اور ایک عہد وہ بھی ہے جو انسان اور خدا اور انسان کے درمیان اس وقت اپنے آپ بن جاتا ہے جب انسان انسانی سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان ہدایت کا مقصد بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت حاصل ہو اور تمہیں انہیں یاد رکھو، یعنی یہ صرف پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے والی چیزیں ہیں۔ بہر حال اللہ سے کیا گیا ہے ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِعَہْدِ اللہِ أَوْفُوا، اور اللہ سے عہد کو پورا کرو، اس کا تعلق چاہے انسانوں سے ہو یا اللہ سے ہو، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس میں وعدے کا ایفا نہیں، جس نے وعدے کو پورا نہیں کیا اس کا ایمان نہیں۔ آیت نمبر 153 میں صراط مستقیم کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم بھی اس پر چلو۔ صراط مستقیم کو واحد کے صیغے سے بیان کیا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی، قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، اور امت مسلمہ کو اسی ایک راہ کی پیروی کرنا ہوگی، ورنہ اس کو تنبیہ کرتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اگر اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چلے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کے راستے دور ہو جائیں گے۔ گویا کہ خدا کی رہنمائی کو قبول نہ کرنے کے دو بڑے نقصانات ہیں، ایک تو یہ کہ ہر دوسرے راستے کی پیروی انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے جو خدا کے قرب و اس کی رضا تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، دوسرے یہ کہ اس راستے سے ہٹتے ہی بہت سی پگڈنڈیاں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں جن میں بھٹک کر انسانیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس آیت کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا کہ صراط مستقیم اس لیے تمہارے سامنے واضح کی گئی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اس لیے اللہ نے مسلمان کو سیدھے راستے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کا حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر چیز بغیر مانگے دے دیں گے سوائے ہدایت کے، جب تک اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ مانگی جائے ہدایت نہیں ملتی، تو اس لیے ہر نماز میں ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے سیدھے راستے کی طرف ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھے راستے کی طرف اپنی رہنمائی کی طرف موڑ دیجیے، اور اس کے بعد گمراہی کی طرف مت پھیریے گا۔ اس سے فرقہ پرستی کی مذمت بھی نکلتی ہے کیونکہ یہ بھی صراط مستقیم چھوڑنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سیدھی راہ ایک ہی ہے، حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں بائیں مزید لکیریں کھینچی، پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔